class, taxonomy and phylogeny. लर्निंग आउटकम्स जो हैं इसको अगर देखें तो पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट टैक्सोनॉमी रिफ्लेक्ट phylogeny. टैक्सोनॉमी रिफ्लेक्ट phylogeny. टैक्सोनॉमी जो है ना ये रिफ्लेक्ट करती है फाइलोजेनी को. अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें ना, टैक्सोनॉमी तो ये साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते हैं या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं. या तो बच्चे साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन या एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, तो ये टैक्सोनॉमी है. जबकि फाइलोजेनी की अगर हम बात करें ना, फाइलोजेनी हम इंसेस्टर्स को कहते हैं. तो इसमें ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ उसको स्टडी किया जाता है. ऑर्गेनिजम्स का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसको स्टडी किया जाता है फाइलोजेनी में. तो ये दोनों में एक डिफरेंस है कि टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस तरह जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. जबकि बच्चे फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी में क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है किसका, ऑर्गेनिजम्स का आपस में उसको स्टडी किया जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को. तो दूसरे नंबर पे बच्चे एक्सप्लेन व्हाई द गोल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक is to arrange animal into monophyletic group. मोनोफाइलेटिक, मोनो का मतलब होता है एक, फाइला फाइलेटिक इंसेस्टर के रिलेटेड है. तो किस तरह फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स जो है वो क्या करती है, एनिमल्स को एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है ना, मतलब एक ही ग्रुप में वो किस तरह उनको क्लासिफाई करती है. जैसे बच्चे किंगडम एनिमेलिया, अब सबका ही किंगडम एनिमेलिया है, लेकिन बच्चे फाइलम अब डिफरेंट है. जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ फाइलम्स की भी बात की. जैसे बच्चे आपने एफएससी में देखा फाइलम नाइडेरिया है या सिलेंट्रेटा है, पोरीफेरा है. अब ये एक ग्रुप है, यानी वो जितने रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने रिलेटेड एनिमल्स होंगे, वो एक ही फाइला यानी मोनोफाइलेटिक ग्रुप में, जिनका एक ही पेरेंट होगा, वो उसमें आ जाएंगे. ठीक है, वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप में ही आ जाएंगे वो. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of modern human is our ability to communicate with a spoken language. तो यहाँ पे पहले ना प्रीफेस तमहीद बांधी जाएगी, जैसे बुक चैप्टर में या किसी भी टॉपिक के शुरू होने में, कि एक खसूसियत जो है ना हम इनकी ये है कि हमारी एबिलिटी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बोलचाल के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. तो ये लैंग्वेज नॉट ओनली allow us to communicate but also help us encode and classify concepts, objects and organisms that we encounter. और ये लैंग्वेज जो है, ये ज़ुबान जो है बच्चे मखसूस, जो जैसे अभी बात हुई किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, इस तरह की. तो जिस जानदार की ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे ना, जिसको इनकाउंटर यानी जिसका हम मुहासरा किए हुए हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हेल्प करती है लैंग्वेज जो है, कम्युनिकेट करती है, मतलब कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करती है कि हम उस जानदार को क्लासिफाई कर सकें, उसके ऑब्जेक्ट्स या उस ऑर्गेनिज्म के जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकें. टू मेक सेंस आउट ऑफ लाइफ डाइवर्सिटी
we need more than just names of organism. بچے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں سے اپنے کنٹری کی بات کریں تو ہم فرض کریں اگر ہم کسی بھی اینیمل لیتے ہیں سے مثال کے طور پہ ہم گائے کا ورڈ کاؤ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو فوراً سے بچے ہماری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ہم فوراً سے سمجھ آتے ہیں کہ گائے ہم کس اینیمل کو کہتے ہیں. اب اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے یعنی یہاں پہ کاؤ جو ہے اور اس کا ہمارے پاس سارا ایک اسکیچ بن جاتا ہے یعنی ٹو میک سینس ہم سینس بنا لیں سینس ہو جاتی ہے آؤٹ آف لائف ڈائیورسٹی حالانکہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اب گائے جو ہے کاؤ جو ہے فرض کریں اگر ہم دیکھیں وہ میمل ہیں بہت سارے میمل ہیں اب اس کی چار ٹانگیں اور بھی بہت ساری چار ٹانگوں والے یعنی اتنی لائف کی ڈائیورسٹی میں پھر بھی ہمیں جسٹ نیم سے جو ہے نا اس جاندار کے ہمارے ہمارے دماغ میں فوراً سے آ جاتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو potpourri of more than a million animals name is of little use to everyone. تو بچے اس طرح جو ہے اگر ہم بات کریں کہ مور دین a million یعنی ملین سے بھی زیادہ جو ہے مور دین a million جو ہے اینیملس کے نیم ایسے ہیں little used to everyone کیسے نام ان کے رکھے ہوئے ہیں جن کا ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے ان کا علاقائی ہم کہہ لیں اگر علاقائی جو نام ہے تو یہ جو علاقائی نیم ہے ان کا دوسروں کے لیے اتنا کوئی قابل استعمال وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بچے گائے تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے عربی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں فارسی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں اور بچے یہاں پہ جس بھی کنٹری میں کسی کی جو لینگویج ہوگی اس کے اکارڈنگ لیکن ایک منظم انداز ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر ہم پوت پوری جو ہے نا اس کے ورڈ کا لفظی مطلب لینا تو وہ بنتا ہے ویسے خوشبودار یعنی اتنی خوشبو جو ہے ناموں کی یا اینیملس کی تو یہ لٹل یوز ہے ٹو اینی ون یعنی ہر کسی کے لیے جو ہے اس کا اتنا استعمال نہیں ہے. ٹو بی یوزفل تو قابل استعمال ہونے کے لیے نیمنگ سسٹم must reflect the order and relationship that arise from evolutionary process. تو بچے یہاں پہ اب اصل پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں ہم ٹیکزونومی اینڈ فائلوجنی کی طرف کہ ایک ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو قابل استعمال ہو جس سے جانداروں کو نیمنگ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں جانداروں کو باقاعدہ کلاسیفائی کر سکے ان کو نام دے سکے must reflect تو یہ ایک عکاسی کرے دی آرڈر یعنی ایک ترتیب اور جو ریلیشن شپ ہے جانداروں کا آپس میں رائز فرام ایوولوشنری پروسیس اور وہ ایوولوشنری ریلیشن شپ یعنی وہ کیسے آپس میں ان کا ایک تعلق جو کہ ایوولوشن کے دوران ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ارائز ہوا تھا اس کے اکارڈنگ. تو یہاں پہ بچے سسٹمیٹک یا ٹیکزانومی جو ہے اس کی اگر ہم دیکھیں ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے آپ اگر آ جائے کہ ڈیفائن سسٹمیٹک یا واٹ از سسٹمیٹک بچے اس حساب سے the study of the kinds and diversity of organism and the evolutionary relationship among them is called systematic یا بچے اس کو ٹیکزانومی کہہ دیتے ہیں. اگر اس ڈیفینیشن کی ہم لفظی اس کا ترجمہ کریں بچے تو یہ ہے دی اسٹڈی آف دی کائنڈس یعنی اقسام اور فردر ان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے جانداروں کی اینڈ دی ایوولوشنری ریلیشن شپ امنگ دیم ان کا آپس میں کیا ایوولوشنری ریلیشن شپ ہے اس کو اس سارے یعنی ایک برانچ ہے کہ یا آپ کہہ لیں باٹنی بھی ایک برانچ ہے لیکن اگر ہم اس کو بریفلی کہہ دیں تو یہ ایک بایولوجی کی برانچ ہے سسٹمیٹک یا ٹیکزونومی جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جانداروں کی کتنی اقسام ہے اور ان کے اندر کتنی فردر اقسام اور کیا
ان کا ایوولوشنری ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی اسٹڈی کو ہم سسٹمیٹک یا ٹیکزونومی کہتے ہیں. اچھا شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ واٹ از سسٹمیٹک اور ٹیکزونومی. تو دی اسٹڈیز، اب یہ جو سسٹمیٹک یا ٹیکزونومی کی دی اسٹڈی ریزلٹ ان دی ڈسکرپشن آف نیو اسپیشیز. دیکھیں بچے، جب ہم ایوولوشنری ریلیشن شپ کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کی اقسام کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈسکرپشن آف نیو اسپیشیز، جو نئی اسپیشی ہے ان کی ڈسکرپشن میں آسانی ہوگی. اینڈ دی آرگنائزیشن آف اینیملز انٹو گروپ یعنی ٹیگزا، ان کے اندر بیسڈ آن ڈگری آف ایوولوشنری ریلیٹڈنس، کہ ان کے درمیان ڈگری آف ریلیٹڈنس جو ہے، ایوولوشنری ریلیٹڈنس ان کے درمیان کیا ہے، یعنی کتنی ان کے اندر مماثلت ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. دی ورک آف ٹیکزونومسٹ، اب ٹیکزونومسٹ جو ہے، جو ٹیکزونومی یعنی جس کا ابھی ذکر ہوا، جس برانچ کا، جو اس کو جانتے ہیں یا اس پہ جو ماہر ہوتے ہیں، ان کا ورک جو ہے، دی ورک آف ٹیکزونومسٹ وہ کیا ہے؟ دی ورک آف ٹیکزونومسٹ ریزلٹس ان اے فائلوجنی. تو ان کا جو کام ہے، یعنی جو دی ورک آف ٹیکزونومسٹ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان آ فائلوجنی فار اے گروپ آف اینیملس، یعنی ان کی ایوولوشن بتا دی جاتی ہے، اس کا انسیسٹر کون ہے وہ بتا دیتا ہے، ٹیکزونومسٹ کا جو کام ہے. اب یہاں پہ فائلوجنی کی بھی بچے ڈیفینیشن لکھ دی کہ اب فائلوجنی is a description of the evolutionary history of a group of organism and is usually depicted using tree diagram that will be introduced in this chapter. تو ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے فائلوجنی میں. پہلے بھی جیسے جب لیکچر شروع ہوا کہ ایوولوشنری جو ہسٹری یا ریلیشن شپ جو ہے جاندار کا کسی بھی گروپ کا، اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کے اندر، یا یہ ڈپکٹ کرتا ہے یعنی یہ شو کرتا ہے کس کو بلا؟ ایک ٹری کی فارم میں. بچے میں یہاں پہ وہ ٹری آپ کو اگر شو کروں، یہ جیسے ایک ٹری ہے، دیکھیں یہ ایوولوشنری ٹری ہم اس کو کہتے ہیں. تو یعنی یہاں پہ وہ ڈفرنٹ آرگنیزم جو ہے وہ کون کس سے بنا، ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے لائف کامن اوریجن، یعنی یہاں پہ زندگی کا ایک کامن اوریجن ہوا. یہ میجر گروپس تھے، بعد میں یہ دیکھیں بچے ان کے سب گروپس جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، یعنی ایک ٹری کی مانند جو ہے نا اس کو دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی جو ابھی اس نے فائلوجنی میں بات کی کہ جاندار جو ہے ان کے گروپ کی ایوولوشنری ہسٹری اسٹڈی کرنے کے میں جو مدد دیتی ہے وہ فائلوجنی ہے، وہ ڈسکرائب کرتی ہے. اور جو جب بعد میں جب اس کی ڈسکرپشن ہو جاتی ہے تو اس کی بیس پہ جو ہے ہم ایک ڈائیگرام ایسی بناتے ہیں جو ٹری کی مانند ہوتی ہے کہ فلان جو ہے وہ مین انسیسٹر تھا، اس سے ایک برانچ نکلی، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اس طرح جو ہے وہ کام چلتا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ بچے اگلا جو ٹاپک ہے نا، یہ تو سمپلی ابھی تک ٹیکزونومی اور فائلوجنی جو ہے نا اس میں ایک تھوڑا سا ہم نے اسٹڈی کیا، ایک پیرا جو تھا. اب اسی کا ایک پارٹ ہے ٹیکزونومک ہیرارکی. ٹیکزونومک ہیرارکی بچے ہم درجوں کو کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک ترتیب جو ہے. تو کس طرح ٹیکزونومک ہیرارکی، اب وہ کیا ہے؟ ماڈرن ٹیکزونومی جو آج یعنی ماڈرن ہے، از روٹڈ ان دی ورک آف کارل وان لینن، جس کو کارلس لینس کہا جاتا ہے. تو بچے یہ آپ نے ایف ایس سی میں اس کارلس لینس کا نام سنا تھا کہ جو آج کی ٹیکزونومی ہے نا، اس کی جڑیں آج بھی کارلس لینس کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ پوائنیئر تھا. وہ کارلس لینس بچے اس کے بارے میں کہ اس نے سب سے پہلے یہ کلاسیفیکیشن، یہ نام رکھنے کا جو سسٹم ہے اس نے متعارف کروایا تھا. تو لیکن جو آج بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں اس میں، تو پھر بھی یہ میٹر کس پہ کر رہی ہے، پھر بھی یہ بیس کس پہ کر رہی ہے؟ یہ اسی کارلس لینس کے کام پہ ہی بیس کر رہی ہے.
his binomial system, یہ his اشارہ ہے بچے کارلس لینیس کی طرف کہ his binomial system is still used today, وہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے. تو جو کارلس لینیس جو تھا also recognize that different species could be grouped into broader category based on shared characteristics. براڈر بچے یعنی ڈفرینٹ اسپیشیز کو آپ ایک جینس میں رکھ سکتے ہیں. اب اسپیشی چھوٹا درجہ ہے, جینس بڑا درجہ ہے, براڈر درجہ ہے یعنی بہت براڈ ہے. اب سیم جینس جو ہے یا ڈفرینٹ جینس جو ہے وہ کس میں رکھ سکتے ہیں, ایک آرڈر میں رکھ سکتے ہیں. اب جینس چھوٹا درجہ ہے اور آرڈر بڑا ہے. اب اسی طرح سوری جینس کے بعد اب فیملی میں, فیملی کے بعد آرڈر, پھر کلاس, پھر فائلم, پھر کنگڈم, اس طرح یعنی یہ کام چلتا جاتا ہے. تو اس نے یہ کارلس لینیس نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہے نا ان کو ایک گروپ میں بڑے براڈر کیٹیگری کے گروپ میں رکھا جا سکتا ہے. یعنی وہ بڑا اسپیشی سے بڑا کون ہے, جینس, جینس سے بڑا فیملی, فیملی سے بڑی آرڈر, آرڈر سے بڑا کلاس, کلاس سے اوپر فائلم, پھر کنگڈم. یعنی وہ جو لیول آف کلاسیفیکیشن ہے, درجے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو any grouping of animal that share a particular set of characteristics from an assemblage called a taxon. ٹیکسون جو ہے نا بچے واحد ہے اور ٹیکسا اس کی جمع ہے, پلورل جو ہے. تو یہاں پہ ہے کہ any grouping of animals, ایسی جانوروں کی درجہ بندی that share a particular set of characteristics, جس میں وہ خاص خصوصیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل رہی ہیں فرام این اسمبلیج. جب وہ ایک ہی طرح کی خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا, اسے ہوتا کیا ہے, تو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے, یعنی اسمبلیج, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ اکٹھے ہونے کے بعد وہ گروپ جو ہے نا اس کو ٹیکزون کہا جاتا ہے. ٹیکزون واحد ہے اور پلورل ہے اس کا ٹیکسا. اب جیسے بچے یہاں پہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہوگا, اگر یہ جو کرسر میں گھما رہا ہوں, جیسے یہ اسپیشی, یہ ایک ٹیکسون ہے, یہ جینس, یہ ایک ٹیکسون ہے, فیملی یہ ایک ٹیکسون ہے, آرڈر ایک ٹیکسون ہے. اچھا یہ سارے ایک ٹیکسون ایک 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 جو ہے. لیکن اگر میں بات کروں جس کو جیسے یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا, یہ سارے یہ پلورل ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ٹیکسا بن گیا, ٹھیک ہے, یہ ٹیکسا, یہ ان میں فرق. فار ایگزامپل یہاں پہ بچے ہاؤس فلائی, گھروں میں جو مکھیاں پائی جاتی ہیں بچے, ان کی کلاسیفیکیشن ہے, اس کا سائنٹیفک نیم ہے مسکا ڈومیسٹیکا. مسکا ڈومیسٹیکا, یہ جو گھروں میں مکھی پائی جاتی ہے اس کا نام ہے بچے. آلدو اگرچہ obviously unique share certain characteristics with other flies. اچھا مکھیوں کی ہی طرح وہ نظر آتی ہے جو دوسری مکھیاں, ڈفرینٹ مکھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یعنی اتفاق ہوا ہو, جیسے بچے گھروں میں مکھی ہیں اس کو بھی ہم مکھی کہتے ہیں, اور اسی طرح ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ایک بڑے سائز کی مکھی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو پیٹ رکھے جاتے ہیں گھروں میں, ڈاگ یعنی کتوں کے اوپر بھی ایک مکھی ہوتی ہے. تو اس طرح یعنی حالانکہ یہ ہے تو مکھی, اب ہر کوئی ڈفرینٹ اسپیشی ہے. فار ایگزامپل وہ بات یہ کر رہا ہے کہ ہاؤس فلائی جو مسکا ڈومیسٹیکا ہے, آلدو اگرچہ obviously واضح طور پہ وہ یونیک ہے, شیئر سرٹن کریکٹر, اور وہ کچھ کریکٹر وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ود ادر فلائی. دی موسٹ امپورٹنٹ آف دیز بینگ اے سنگل پیئر آف ونگ, کہ ان میں سب سے بڑا کریکٹر یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سنگل پیئر آف ونگز ہوتا ہے. مکھیوں کے پاس ایک ہی پروں کا جو ہے نا وہ جوڑا ہوتا ہے. تو بیسڈ آن دیز سملیرٹیز, اب اس سملیرٹی کی وجہ سے all true flies form a logical more inclusive taxon, یہ ایک ہی ٹیکسون انہوں نے بنا دیا. further all true flies share certain characteristics with bees, butterflies and beetles. اب ان کے کچھ کریکٹر دوسروں کے ساتھ ہے. اب جیسے مکھی اڑ سکتی ہے, بٹرفلائی بھی اڑ سکتی ہے, بیٹلز جو ہیں وہ بھی اڑ سکتی ہیں. تو یہ کچھ نا مطلب کریکٹر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. thus these animal form an even more inclusive taxon, they are all insects. یعنی یہ سارے کے سارے
انسیکٹ ہے، ایک بڑی کیٹیگری ہے اگر آپ دیکھیں، یعنی یہاں پہ اس کی کلاسیفیکیشن آئے گی. جیسے بچے یہ اس باکس میں نا یہ کلاسیفیکیشن کر کے دکھائی ہے، تو اسی طرح وہ ہاؤس فلائی جو ہے اس کی بھی. تو all animals are given names associated with 8 taxonomic ranks arranged hierarchically. یعنی اب یہاں پہ بچے مروزی کے پوائنٹ آف ویو سے 8 کے قریب جو ہے نا وہ رینک ہے کس کے بلا ٹیکزونومی کے، ایسوسیٹڈ ود 8 ٹیکزونومی رینکس ہیں، یہ درجے ہیں. جیسے بچے کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، اسپیشیز، یہ جو ہے نا یہ ہیں وہ درجے، یہ ہیں وہ رینکس، یا یہ ہیں وہ ٹیکزون جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے. آج تک بچے آپ نے کنگڈم تک تو پڑھا، لیکن کنگڈم کے اوپر بھی کچھ ہے، اس کو ڈومین کا نام دیا جاتا ہے. دنیا میں 2 ہی ڈومین ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں صرف 2 ڈومین ہے، یوکیریا اور پروکیریا بچے، یعنی یوکیریوٹس اور پروکیریوٹس. اب یہاں پہ ان کا ذکر ہے، براڈر سے اسپیسیفک کی طرف جا رہے ہیں. ڈومین، کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، اور بچے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اسپیشیز جو ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے والا، یہ ہمارے پاس ہے، یہ درجے ہیں، یہ ہے ہیرارکی آف کلاسیفیکیشن جو ہے، یعنی کلاسیفیکیشن کے درجے جو ہیں. تو اگلی ہی سینٹینس میں ایز ون مووز ڈاؤن، یعنی اوپر سے نیچے اگر ہم آئیں، یعنی ڈومین سے کنگڈم، پھر فارم، پھر کلاس، پھر آرڈر، پھر فیملی، اس طرح اگر ہم آئیں ون موو ڈاؤن فرام the hierarchy from domain towards species, one is looking at groups derived from more recent ancestor and the smaller subset of more closely related animals. اچھا یہاں پہ بچے یہ بات ہو رہی ہے اس سینٹینس میں کہ اگر آپ اوپر سے نیچے آئے نا، اب ایک اینیمل، سب سے پہلے اگر ہم ڈومین کی بات کر لیں، ڈومین یوکیریا، ہم بھی یوکیریوٹس ہیں بچے، ہم بھی یوکیریوٹس ہیں. اگر ہم گھروں میں رکھے ہوئے جتنے بھی ہمارے پاس پیٹس ہیں، فرض کریں مویشی رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی یوکیریوٹس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بچے اب یوکیریوٹس ڈومین تو ایک بہت یعنی بہت ساری بہت بڑی یعنی ایک کیٹیگری ہے، اس میں سارے یوکیریوٹس آ گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ اوپر سے ہم ایک سٹیپ نیچے آ گئے، اوپر سے ہم ایک سٹیپ نیچے آ گئے، ٹھیک ہے. اب یوکیریوٹس تو بہت سارے ہیں ڈومین میں، پلانٹ بھی یوکیریوٹس ہیں، اور اینیمل ڈفرنٹ ٹائپ کے وہ بھی یوکیریوٹس ہیں، ایلجی وہ بھی یوکیریوٹ ہے، فنجائی وہ بھی یوکیریوٹ ہے. اسی طرح پروٹس، پروٹوزوا جو ہیں، یہ جو ہیں امیبا، پیرامیسیم، کلیمیڈوموناس، یہ سارے کے سارے یوکیریوٹس ہیں. لیکن بچے یہ تو ایک بہت براڈ کیٹیگری تھی، لیکن ہم ایک سٹیپ نیچے آئیں تو وہ کنگڈم. اب کنگڈم ہمارا اینیمیلیا ہے. اب گھروں میں جو پلانٹ تھے ہمارے وہ تو اس گروپ سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کا کنگڈم ہی علیحدہ ہے، یعنی ہم کنگڈم اینیمیلیا میں آ گئے. اب صرف ہم اینیملز کی مطلب کیٹیگری میں آ گئے. لیکن بچے جب کنگڈم سے ہم ایک سٹیپ نیچے آئے تو فائلم آ گیا، ٹھیک ہے. فائلم، اب فائلم آئے تو جتنے بھی انورٹیبریٹ سے وہ بھی نکل گئے، مطلب اس میں بھی کیٹیگری آ گئی. اب فائلم، فرض کریں ہمارا فائلم جو ہے وہ کارڈیٹا ہے، کارڈیٹ جن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ہم کارڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح گھروں میں جو مویشی رکھے ہوئے ہیں، گائے ہے، بھینس یا بکری یا شیپس ہیں، جو بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی ورٹیبریٹ ہے، ریڑھ کی ہڈی تو ہے. اب ان کا بھی کنگڈم یعنی فائلم کارڈیٹا ہی ہے. اب آگے اب یہاں پہ ایک براڈ کیٹیگری جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی ڈفرنٹ اینیملز آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم ایک سٹیپ نیچے آئے، کلاس، اب کلاس میملیا، ہماری بھی میملیا ہے. اب جو ہم نے پیٹ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میملز ہیں، ٹھیک ہے. اب فرض کریں ہم نے گھر میں مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اب وہ میملز تو نہیں ہے، مچھلیاں جو ہیں ان کی کلاس تو پائسز ہے، یعنی یہ بھی کیٹیگری، حالانکہ مچھلی ریڑھ کی ہڈی ضرور ہوتی ہے.
وہ بھی کوآرڈینیٹ ہے. تو اس طرح اب اوپر سے ایک سٹیپ جب ہم نیچے آتے جا رہے ہیں تو ہم زیادہ اسپیسیفک ہوتے جا رہے ہیں, یعنی جرنل سے اسپیسیفک کی طرف آ رہے ہیں. اب کلاس سے آگے بچے ہم آئے کس میں, آرڈر میں. اب ہمارا آرڈر پرائمیٹ ہے, پرائمیٹا جو مل جائے کھا لیتے ہیں. لیکن اب وہ مویشی جو تھے بچے وہ ہربی وور ہو گئے, ہربی وورا, ٹھیک ہے, ان کا وہ ہو گیا. اب اسپیسیفک ہو گئے ہم, وہ اس دوڑ سے نکل گئے. اب آگے جو ہے بچے ڈفرنٹ جو ہمارے پاس بہت سارے پرائمیٹس ہیں, جیسے بچے بندر جو ہے وہ بھی پرائمیٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پگ جو ہے سوری بیئر وغیرہ جو ہے یہ بھی پرائمیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اب آرڈر کے بعد ہمارا فیملی آتی ہے, ہماری فیملی ہومونیڈی ہے, ٹھیک ہے, ہم ہیومنز ہیں تو ان کی اس حساب سے ہے, پھر جینس, پھر اسپیشی, ایسے. یعنی وہ اس سینٹینس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اوپر والے درجے سے نیچے آتے ہیں اسپیسیفک ہو جاتا ہے, اس سے نیچے جاتے ہیں پھر اسپیسیفک, اس سے نیچے, اور حتیٰ کہ ہم صرف اسپیشیز لیول پہ ہم صرف انسان ہی بچتے ہیں. یعنی اس طرح جو ہے وہ یہ بات کرنی چاہ رہا ہے. اس کے بعد بچے ہے کہ ٹیکزونومس جو ہوتے ہیں, ٹیکزونومس کیا کرتے ہیں, ہیو دی آپشن آف سب ڈیوائڈنگ دیز رینکس. اچھا وہ نا ان کے پاس آپشن ہوتا ہے ان 8 کے علاوہ, بچے یونیورسلی 8 ہی ہے رینک, اب ان کے علاوہ بھی وہ کر سکتا ہے. یعنی فائلم کے نیچے سب فائلم, کلاس کے نیچے یا اوپر سپر کلاس یا سب کلاس یا انفرا کلاس. تو یہ مطلب وہ اس طرح کر تو سکتا ہے لیکن درجے جو ہے نا وہ 8 ہی ہیں بچے. ایون دو حتیٰ کہ دی ورک آف کارلس لینیس جو تھا پریڈیٹڈ ماڈرن ایوولوشنری تھیوری, حالانکہ وہ بہت پرانا تھا بچے, 1707 میں 1772 تک جو ہے اس کی ہسٹری ہے. تو وہ یعنی 18ویں صدی کی بات ہے, اور آج 21ویں صدی میں بھی اس کو بیس بنایا جاتا ہے اس کے کام کو. اس نے آج جو ماڈرن ایوولوشنری تھیوری ہے نا اس کو بیس بنایا. تو مینی آف دس جینیٹک بیسس جو دو مارفالوجی کے اعتبار سے سیم نظر آ رہے ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی ان کی آپس میں جینیٹک جو ہے نا میں بھی مماثلت ہوگی. اینڈ آل آر دی ریزلٹس آف کامن ایوولوشنری ہسٹری. تو اگر وہ ایک طرح کے نظر آ رہے ہیں اور ان کی جینیٹک بھی مطلب کافی ملتی ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ ان کی ایوولوشنری ہسٹری جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کی ہے. تو یہاں پہ بچے فار ایگزامپل دیر از نو ڈیفینیشن, یہاں پہ سوری 10 ان گروپنگ اینیمل اکارڈنگ ٹو شیئرڈ کریکٹرسٹکس. یہاں پہ بچے یہ جو جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ہوں میں کہ پاس animals according to shared characteristics, جو وہ خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. Corliss Linnaeus often grouped them according to their evolutionary relationship. اچھا کارلس لینیس کو اتنا ایوولوشن کا علم نہیں تھا, کیونکہ یہ تو بعد میں آ کے وہ جو ڈارون تھا اس نے مطلب ایوولوشن کا زیادہ کنسپٹ دیا. اور ڈارون کب تھا, وہ 19ویں صدی میں, مطلب 1882 میں اس کی جو ہے وہ لائف اینڈ ہوئی ہے. تو اس نے تب یہ کنسپٹ ایوولوشن کا زیادہ دیا. لیکن تب کارلس لینیس جو تھا نا اس نے کیا کیا, اس نے جانداروں کی جو مماثلت کی بیس پہ جن کی خصوصیات ملتی تھی آپس میں, جیسے مثال کے طور پہ جتنے پروں والے جانور ہیں اس نے کہا مطلب ایک گروپ میں بنا دیا, جتنے والے تھے یا جتنے نیوٹریشن کی بیس پہ گوشت کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, ان کی بیس پہ وہ درجہ بندیاں کرتا گیا. تو اس طرح اس نے مطلب ایک ایوولوشنری ریلیشن شپ بتایا. The Linnean taxonomic hierarchy has limitation for modern biology. لیکن کمیاں تھیں تب, یہ ماضی کی بات ہے, اس میں مطلب بہت ساری لمیٹیشنز تھی. Above the species level, the definition of what constituent a particular taxon are not precise.
تو بچے تب اسپیشی کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہ کی گئی. فار ایگزامپل دیر از نو ڈیفینیشن آف وٹ کانسٹیٹیوئنٹ آف فیملی. یعنی اوپر جو اسپیشی سے اوپر درجے جو تھے جیسے جینس ہے, فیملی ہے, ہے, کلاس کی, تب کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں کی گئی. تو فار ایگزامپل وہ دیر از نو ڈیفینیشن آف وٹ کانسٹیٹیوئنٹ آف فیملی. دی کیٹ فیملی, اب جو گھروں میں کیٹ بلیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی ہے فیلیڈی, ہیز 36 اسپیشیز. اب بلیوں کی جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ 36 اسپیشیز ہیں پوری دنیا میں. مروزی کے پوائنٹ آف ویو سے بچے کہ 36 طرح کی بلیاں پائی جاتی ہیں پوری دنیا میں. اینڈ دی گروپ بیٹل فیملی, یہ بیٹل جو ہے نا انسیکٹس ہیں, کیرابیٹی, اس کی فیملی ہیز مور دین 40,000 اسپیشیز, اور اس کی 40,000 جو ہے نا اس سے بھی زیادہ کیا ہیں اسپیشیز ہیں بیٹلز جو ہوتی ہیں. There are no criteria to establish that these two families represent the same level of divergence from a common ancestor. اچھا اب یہ نہیں بتایا گیا ہے, تو یہ بھی یوکیریوٹ سی, ٹھیک ہے, اب بلی بھی یوکیریوٹ ہے, بیٹل بھی, تو کہتا کوئی پراپر وے نہیں بتایا. یہاں پہ سمجھ لیں اس پیرے میں نا کارلس لینیس کی لیمیٹیشن جو ہے, یعنی اس کے جو علم میں یا اس نے جو بیان کیا اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, شارٹ کمنگ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں اس میں. تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ٹو فیملیز ریپرزینٹ دی سیم لیول آف ڈائیورجنس. کب یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے, ان کا انسیسٹر کون تھا, یہ نہیں بتایا گیا. دیٹ ٹائم فریم فار ڈائیورجنس آف دی ٹو گروپ, یعنی وہ کوئی خاطر خواہ اتنا زیادہ بریف نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ بچے کیا ہے, وی ول سی لیٹر ان دس چیپٹر, یہاں پہ بچے وہ کہہ رہا ہے کہ اس چیپٹر کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے, مطلب چیپٹر میں ہی دیکھیں گے ریسنٹلی ڈرائیوڈ کریکٹرسٹکس آر مور امپورٹنٹ, یعنی کس طرح خصوصیات جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے ریسنٹلی, جن کو حال ہی میں یعنی ویری ریسنٹلی ایک دوسرے سے ڈرائیو کیا گیا. Then our ancestor characteristics is establishing evolutionary relationship. اسی طرح انسیسٹر کی خصوصیات ڈسینڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ریلیشن شپ ان کا کیا ہے. یہ سارا ٹریڈیشنل کلاسیفیکیشن, جو ٹریڈیشنل کلاسیفیکیشن سسٹم ہے نا جو روایتی, were established without distinguish between recently derived and ancestral character. جو بچے علاقائی ہوتا ہے نا, ایک علاقے سے دوسری جگہ تک نام رکھنے کا علم جو ہے, اس میں کیا نہیں کیا جاتا ہے, اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ ڈسٹنگوش فرق نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ انسیسٹر کی خصوصیات اور جو ڈسینڈنٹ ہے جو بعد میں آنے والے ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کی جاتی. دی کانسیکوینسز آف دیز لمیٹیشن, اس کا نتیجہ پھر ان فقدان, ان کمیوں کا نکلتا ہے, از دیٹ many older taxonomic hierarchies are not useful. اچھا جو ماضی میں تھی نا جنہوں نے کلاسیفائی کیا, کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا تو وہ یوز لیس ہیں اب, یعنی کوئی انہوں نے اتنا زیادہ یعنی رول پلے نہیں کیا ان میکنگ ایوولوشنری پریڈکشن, کہ وہ پریڈکٹ کیا جا سکے کہ ایوولوشن کیسے کیسے ہوئی. اینڈ ایرر ان اولڈر انٹرپریٹیشن آر بینگ ریویلڈ. اس کے بعد بچے یہاں پہ ہمارے پاس اگلا ٹاپک جو ہے نا وہ نومنکلیچر کا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ نومنکلیچر جو ہے اس کے بارے میں. تو یہ ہماری ٹیکزونومی اینڈ فائلوجنی کا ہی ٹاپک ابھی چل رہا ہے, یہ صرف ابھی ابتدائی لیکچر تھا. تو اب